नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इजअलिल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरतुल बक़रा कंटिन्यू करेंगे और पारा नंबर 2 सयक़ूल आयत नंबर 142 से शुरू करेंगे। क़ुरआन पढ़ने की फ़जीलत पे हमने कल बात की थी। क़ुरआन और रमज़ान का साथ, क़ुरआन को दिलों में उतारना, इसका पढ़ना, इसका समझना और फिर फ़ाइनल इसको अपने अमल में लाना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आज का पारा बहुत इंटेंसिव है क्योंकि सूरतुल बक़रा की बहुत इंटेंसिव आयात हैं, अहकामात हैं, इसलिए इन अहकामात को पढ़ के गुज़र नहीं जाना बल्कि अपने अमल के लिए इनको नोट कर लेना है और अभी से अमल की कोशिश शुरू कर देनी है। चलें शुरू करते हैं। वर्स नंबर 142। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। जल्द ही बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे कि इन मुसलमानों को उनके इस क़िबले से किस चीज़ ने फेर दिया जिस पर ये थे। कह दीजिए मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए हैं, वो जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। और जैसे तुम्हें हिदायत दी इसी तरह हमने तुम्हें अफजल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस क़िबले बैतुल मुक़द्दस पर आप पहले थे उसे तो हमने सिर्फ़ ये जानने के लिए मुक़र्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है। और बेशक ये क़िबले की तब्दीली बहुत भारी है काफिरों पर, मगर उन लोगों पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान ज़ाया कर दे। बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत नरमी करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। दोनों आयात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अभी मक्के में मुसलमान जो थे वो 13 साल तक काफिरों के जुल्म और सितम का शिकार रहे। उसके बाद मदीना आए। मदीना आने के बाद ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मज़ीद मजबूत करने के लिए आजमाइश में डाल दिया। और आजमाइश क्या थी कि जब तक मक्का में थे क़िबला कुछ और था, मदीने आने के बाद भी नमाज़ें जो थीं बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी कुछ माह, और फिर हुक्म आ गया कि क़िबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा को बना लिया जाए। और ये सब किस हालत में हुआ? नमाज की हालत में। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नमाज पढ़ा रहे थे। जिस वक्त ये हुक्म नाजिल हुआ आपने अपनी डायरेक्शन क़िबले की चेंज की और उसी हालत में बाकी सब सहाबा ने भी हालत चेंज कर ली। कितना मुश्किल काम है। आज ऐसा कोई हुक्म आ जाता है तो हम लोग बहस शुरू कर देते हैं कि अच्छा ऐसा कैसे पॉसिबल है, पहले तो ऐसे था, अब ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सहाबा कराम ने चू चरा किए बग़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया और यही था इम्तिहान। यही आज हम सब का इम्तिहान है। हम अपने अपने मशरिक़ और मग़रिब लेके बैठे हुए हैं। हम अपने अपने इमाम, अपने अपने मसलक लेके बैठे हुए हैं। हम ये भूल गए कि हमारी किताब एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा खुदा एक है। और जो हुक्म अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया उसको फॉलो करना हम पे लाजिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। तो ये एक आजमाइश थी, इसीलिए कहा गया कि तुम में से कौन है जो अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है। यानी कैसे उन्होंने अपना क़िबला चेंज किया। आज हम अपने अपने क़िबले बना के बैठे हुए हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और क़ुरआन, इन दो को छोड़ के हम कहीं हिदायत नहीं पा सकते। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी इनोवेशन, कोई भी एडिशन, दीन में कोई एडिशन चाहे नेक नियति के साथ हो, नहीं किया जा सकता। जो हुक्म अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और जो अमल आपने किया, हमें सिर्फ उसी को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। वर्स 144। हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है क्योंकि आप दिल से चाहते थे कि क़िबला जो है वो खाना काबा बना दिया जाए।
تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ کو اس کی طرف پھیر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہود و نصارہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن وہ آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے۔ آج بتائیں، کیا وہ لوگ عید مناتے ہیں؟ کیا وہ لوگ بقرعید مناتے ہیں؟ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو کرسمس مناتے ہیں؟ تو یہاں یہی چیز کہی گئی کہ آپ ان کے قبلے کو فالو نہیں کریں، وہ تو خود ایک دوسرے کے قبلے کو فالو نہیں کرتے۔ یہود دوسری ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں اور نصارہ دوسری ڈائریکشن میں۔ 146 جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ جتنی ہولی بکس قرآن سے پہلے آئیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایڈونٹ کے بارے میں ذکر موجود تھا، آپ کی نشانیاں موجود تھیں اس وقت کے اہل کتاب، اور آج ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپس کی حسد اور بغض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول ریجیکٹ کر دیا گیا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین 147 وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو اب ہمارا فوکس کہاں ہونا چاہیے کہ ہم کس مذہب کو فالو کریں، کس مسلک کو فالو کریں، کس فرقے کو فالو کریں، کس امام کو فالو کریں؟ کیا ہمارا فوکس ادھر ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا فوکس یہاں ہونا چاہیے کہ ہم اختلافی باتوں کو مزید جھگڑے کا باعث بنا دیں، تفرقہ کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دین ایک ہے، اس پچھلی امتوں کے لیے بھی دین اسلام ہی تھا، شریعتیں مختلف تھیں، اس لیے ہمیں ادھر ادھر نہیں دوڑنا، ہمیں اپنا فوکس ایک صراط مستقیم کی طرف رکھنا ہے۔ تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قبلہ پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوا، اصل فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ کا حکم پہلے کیا تھا جب بھی مانا، اللہ کا حکم بعد میں کیا آیا اب بھی مانیں گے۔ تو اسی لیے کہا کہ اصل حکم کیا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھو، اچھے اچھے کام کرو، اپنی زندگی میں فوکس یہ لاؤ کہ میں لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاؤں، میری زندگی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، کل کو میں اس دنیا سے جاؤں تو لوگ یاد کریں کہ ہاں اس کے ہونے سے یہ کام ہوتا تھا، دوسرے میری ذات سے فائدہ اٹھائیں۔ جہاں نیکی کا موقع ہو فوراً ریس لگاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، کیونکہ جانا اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن نیکیوں کے ساتھ جائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ پھر مزید فرمایا 149 اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ نیکیاں جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت وسط بنایا ہے، نیکی کرنے والی امت، دین کو آگے لے جانے والی امت، نیکی کا صحیح کانسیپٹ دینے والی امت، جو اختلاف آئے، جو بگاڑ آئے، جو ڈسٹورشنز ہوئی پرانی کتابوں میں ان کو صحیح کر کے دین کا صحیح میسج آگے پہنچانے والی امت، امت وسط۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور آج لوگوں کے درمیان کون ہے؟ امت مسلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے وہ قیامت تک لوگوں تک پہنچانے والی امت کون ہے؟ امت مسلمہ، امت وسط۔ تو یہ ہمارا کام ہے، اگر ہم خود ہی فوکس نہیں ہوں گے تو ہم دین کے اس کام کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بخاری۔
تو اصل چیز پھر کیا ہے؟ اس دین کو مستحکم طریقے سے قرآن اور سنت کے ساتھ لے کے چلنا۔ آگے بڑھتے ہیں، ورس نمبر 150۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی کی جانب پھیر لو، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے۔ ہاں ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ باتیں کرتے رہیں گے، بس تم ان سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو، صرف اور صرف اللہ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اگر صرف اللہ کا ڈر ہو اور لوگوں کا ڈر دل سے نکل جائے تو دین پہ عمل کرنا کتنا آسان ہے۔ 151۔ جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ ہے ہمارے دین کا سلیبس، قرآن کی ریسیٹیشن، تلاوہ۔ تمہیں پاک کرتا ہے قرآن کے ذریعے ہمارا دلوں کا تزکیہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، سنت، حدیث کا علم، قرآن کا علم، اس کی تفسیر، سیکھنا، لرننگ پروسیس، تعلیم۔ یہ ہے ہمارا سلیبس۔ 152۔ چنانچہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ 152۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جب ہم کرتے ہیں کسی مجلس میں، اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں ہمارا ذکر کرتا ہے، فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اس انسان سے محبت کرو، اور فرشتے دنیا میں لوگوں میں منادید کرتے ہیں کہ اے لوگوں تم اس انسان سے محبت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے یہ زندگی، یہ جسم، یہ فیکلٹیز، یہ زمین، یہ آسمان، سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے۔ یہ قرآن، یہ ہدایت کا راستہ، یہ انبیاء، یہ کتابیں، سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ایک اور حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور جب تم مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں جس میں تم میرا ذکر کرتے ہو۔ تو اللہ کا ذکر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور آگے فرمایا 153، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 153 اور 154 میں نے عربک میں پڑھی تھی۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ پہلے صبر اور نماز کی بات کی، پھر آزمائشوں کی بات کی۔ آزمائشیں کیا کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں جان دینا۔ 155 اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ صبر سے بات شروع، صبر پہ بات ختم۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اسی لیے مدینے آتے ہی مسلمانوں کا جو اللہ کی خاطر ہجرت کر کے آئے تھے، آلریڈی اپنا گھر بار رشتہ دار چھوڑ کے آئے تھے، اللہ نے پھر بھی ان کو ٹیسٹ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تیرے لیے تو گھروں سے نکلیں، اتنی بڑی تو قربانی دی، اب کیوں آزمائش ہے؟ لیکن قبلہ چینج کر کے آزمائش ہوئی، کیونکہ ایک مضبوط، مستحکم، ایک اسٹرانگ نیشن کو وجود میں آنا تھا، امت وسط، امت مسلمہ کو، جس سے آگے دین کا مشن لے کے بڑھانا تھا۔ اس سے پہلے یہ مشن بنی اسرائیل کو دیا گیا، ان سے چھین کے امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا، تو اب یہ ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کے احکامات ہماری ٹریننگ ہے، اور ہر قدم پہ جو آزمائش آتی ہے، ہر قدم پہ ہماری جو مصیبت سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، دل میں صبر اور فزیکل نماز، اللہ سے کنیکشن۔ اور آزمائش کیسے آئے گی؟ کبھی کبھی سیکیورٹی نہیں ہوگی، امن نہیں ہوگا، خوف کی صورتحال ہوگی، کبھی ڈراؤٹ ہوگا، قحط ہوگا، ریسیشن ہوگا، بھوک ہوگی، فاقہ کشی ہوگی، کبھی مال فائنینشیل لاسز ہوں گے، کبھی جان، پھلوں میں نقصان، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ لیکن
جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بھی مصیبتیں گزر جانی اور لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آگے صبر کرنے والے لوگوں کو مثال بنا کے ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 158 ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جاتی، کوئی سی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قدر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر پورا پورا یا اس سے کہیں بڑھ کے آخرت میں بھی دیں گے اور دنیا میں بھی۔ مثال کے طور پہ بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اکیلی تنہا جنگل صحرا بیابان میں جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے چلے گئے تو کس طرح سے انہوں نے وہ وقت گزارا۔ ایک مشکیزہ پانی پیتی جاتی تھیں اور دودھ بچے کو پلاتی تھیں، پھر جب پانی ہی نہیں رہا تو بچہ دودھ سے بھوک سے تڑپنے لگا، اور پھر وہ اس بچے کی خوراک پوری کرنے کے لیے ادھر سے ادھر دوڑیں کہ کہیں سے کوئی انتظام کر دوں۔ صفا اور مروہ کا ڈسٹینس آج ہم صحیح کرتے ہیں کتنا لمبا ہے، اور ایک عورت اس کے بیچ دوڑتی پھری اپنے بچے کی غذا کا انتظام کرنے کے لیے، اپنی ممتا اپنی محبت سے مجبور ہو کے، لیکن اس نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے تو سوال کیا کیا اللہ نے آپ کو ایسا کہا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، چپ کر کے صبر کے ساتھ اس حکم کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اور اللہ نے کیسے قدر کی کہ قیامت تک، تا قیامت آج ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، بی بی ہاجرہ کی سنت اس پہ عمل کرتے ہیں جب حج اور عمرے میں صحیح کرتے ہیں۔ اللہ قدردان ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کو ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یعنی دین کا علم جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کو پہنچانا ہم پہ لازم ہے، کچھ لوگ عمومی طور پہ، کچھ خصوصی طور پہ، لیکن پہنچانا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہم کسی پارٹی میں گئے اگر ایسی بات کر دی تو لوگ ہمیں دیکھیں گے، مذاق اڑائیں گے کہ ارے یہ بیٹھ کے یہاں پہ شریعت اور دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ جہاں ضروری ہو وہاں پہنچانا ہے، اور کسی کے ڈر اور خوف سے اسے چھپانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جو دین کی بات چھپائیں۔ 160 مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور حق کو کھول کر بیان کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یعنی ایکسیپشن ہے کہ اگر ہم سے ایسا کوئی کام ہو بھی گیا، اگر کبھی ہم نے کوئی بات چھپا لی، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لیں اور آئندہ ایسا گناہ کبھی نہ کریں۔ 161 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ کفر کی حالت میں مرنے والے کے لیے پھر بخشش کی دعا نہیں، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر پابند کر دیے گئے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ احکامات دیتے ہیں، ماضی کی ہسٹری کی باتیں کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، کہیں کہیں وارننگز دیتے ہیں، اور پھر اپنی نشانیوں پہ بات کرتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس کی کیا کیا صفات ہیں، وہ کتنا طاقتور ہے، اس کی کیا قدرت ہے، کیا عظمت ہے۔
تو ان نشانیوں پہ ہر وقت اپنے آس پاس غور کریں گے تو یہ آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ایمان کا لیول بڑا ڈاؤن ہے آج کل، کیا کریں؟ ٹپ بتائیں۔ ان نشانیوں پہ غور کریں، اپنے آس پاس دیکھیں، ہر چیز عقل مندوں کے لیے کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ ورس 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اگر پیچھے کی آیت سے لنک کریں تو وہی لوگ ہیں جو نہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے، نہ قرآن کی آیات جیسی شرعی نشانیوں پہ غور کرتے، نہ کائنات کی کونی نشانیوں پہ غور کرتے۔ وہ غفلت میں، غافل ہیں، دنیا کی محبت میں، لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اس محبت میں آ کے شرک کرتے ہیں۔ ایسی محبت لوگوں سے کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر وہ اس وقت کو دنیا میں دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں کہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے۔ دیکھیں آج تو دنیا میں چوائس ہے، جس سے محبت کرنی ہے کریں، لیکن آخرت میں کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے گا اگر آج وہ لوگوں سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرے گا۔ وہ یہ نشانیوں پہ اگر غور نہیں کرے گا تو بھول جائے گا کہ ساری قوت لوگوں کی نہیں، اللہ ہی کی ہے۔ ورس 166 جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے۔ آج کتنے کانٹیکٹس ہم بناتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے، کیسے کیسے لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، نارملی، فزیکلی، مینٹلی، کیسے کیسے ٹرینڈ سیٹرز ہیں جن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی لوگ تم سے بیزار ہوں گے، تم انہیں فالو کرتے ہو اور وہی تم سے بیزار ہوں گے آخرت میں، اور سارے کنیکشن کٹ جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے اسی طرح دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ دن تو صرف یوم الحسرت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ 168 اے لوگوں، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ احکامات کا سلسلہ یہیں سے اسی آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ انسان جو کھاتا ہے اس کے اثرات اس کی عبادت پر بھی پڑتے ہیں، اس کی فزیکل، اس کی ہیلتھ پر بھی پڑتے ہیں۔ تو اصل تعلق کیا ہے کہ اگر ہمیں اپنا ایک پراپر مائنڈ سیٹ بنا کے چلنا ہے کہ ہم دین کے احکامات پہ عمل کریں، ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، اسے فالو نہ کریں، تو صرف اور صرف نماز روزہ کر لینے سے بات نہیں بنتی، بہت سے اسپیکٹس پہ غور کرنا پڑے گا۔ ہم کماتے کیا ہیں، ہم کھاتے کیا ہیں، ہم پہنتے کیا ہیں، ہم کس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن سے دوستی کرتے ہیں، سارے احکامات ابھی ایک ایک کر کے آئیں گے۔ تو پہلا حکم کیا ہے یہاں؟ اس میں سے کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہو۔ حلال مینس شرعی طور پہ حلال، اور طیب مینس کہ نیوٹریشیس ہو، پاک ہو، ڈسگسٹنگ نہیں ہو، صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے افیکٹس ہماری عبادت پہ پڑتے ہیں، ہمارا اللہ سے کنیکشن ویک ہو جاتا ہے۔ بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں، نہ انہوں نے راہ ہدایت پائی ہو؟ یہ ہیں ٹرینڈز۔ آج جن ٹرینڈز کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا انہیں فالو کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، اگر میں نے ایسا نہیں کیا میں دنیا سے کٹ جاؤں گی، دنیا میں بھی رہنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا میں رہنا ہے، لیکن اس طریقے سے دنیا میں رہنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اس طریقے سے نہیں جو دوسرے لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے جس لائف سٹائل سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس طریقے سے دنیا میں نہیں رہنا۔ چاہے ہمارے باپ دادا نے یہ غلطی کی ہو، ہمیں اسے فالو نہیں کرنا، ہم نے صرف قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے۔
اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی ایسے لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا، قرآن ایک ہدایت کے طور پہ دے دیا، تلاوت بھی کرتے ہیں تو دل میں اتر جاتا ہے، سمجھ کے پڑھتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، ٹرانسفارم کر سکیں۔ دین کے معاملے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ماں باپ نے بتایا بس وہی کریں گے، ہم کوشش ہی نہیں کریں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بس ہم بالکل بلائنڈ فالوور، جو دنیا کر رہی ہے ہم اس کے پیچھے جانوروں کی طرح چلتے رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا پھر تمہیں آنکھ، ناک، کان، دل، سمجھ دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اپنے کھانے پینے کو چیک کریں، حلال حرام کے فیصلے اپنی مرضی سے نہ کریں، اور پھر کیا کریں؟ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر چیز شکر سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ کا شکر گزاری والا ایٹیٹیوڈ ہے تو آپ کا اللہ سے کنیکشن مضبوط رہے گا اور آپ شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اب آگے حرام کی ایک لسٹ آتی ہے۔ دیکھیں حلال کی کوئی لسٹ قرآن میں نہیں ملتی، کیوں؟ کیونکہ سب کچھ حلال ہے۔ فقہی اصول یہ بتاتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کا حرام ہونا نص سے ثابت نہ ہو تو باقی سب چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اور حرام کیا ہے؟ اللہ نے تو تم پر صرف مردار، یعنی جو خود مر گیا، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز حرام کی جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، یعنی اللہ کا نام لینے کے بجائے ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لے لیا یا نیت میں شامل کر لیا۔ لیکن ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کسی شخص کی جان جا رہی ہے اور وہ مجبور ہے ایسا کچھ کھانے پہ تو کھا سکتا ہے۔ تو پھر آگے کیا فرمایا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اب مجبوری کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس وقت گھومنے گئی ہوں، فارن ٹور پہ ہوں، یہاں پہ تو کوئی حلال ریسٹورنٹ نہیں ہے، مجبوری ہے تو چلو آج میں آرام کھا لیتی۔ آج کے دور میں تو ایسا کوئی مجبوری والا معاملہ ہی نہیں، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، حلال ہر جگہ مل جاتا ہے۔ تو مجبوری صرف وہ ہے کہ جب جان جانے کا ڈر ہو اور کوئی آپشن نہیں ہو کہیں سے بھی۔ 174 بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں، یعنی پیسے لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یعنی سوچیں اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ گار ایسے ہیں جنہیں جہنم سے نکال کے بعد میں پاک کر دیا جائے گا، لیکن بعض کام دنیا میں ایسے ہیں جس پہ اللہ نے یہی بتا دیا قرآن میں کہ قیامت کے دن اللہ نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ اور کیا ہیں وہ کام؟ اگر پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں کہ پیسے لے کے قرآن کے جھوٹے فتوے دینا، باتیں چھپانا۔ 175 وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ داد دے رہے ہیں، یہاں ایک جملہ ایسا اسلوب اسٹائل کیا ہے کہ کیا صبر ہے، یعنی لوگ بیٹھ کے پیسے لے کے جھوٹے فتوے دے رہے ہیں، قرآن میں جو بات نہیں اس کو قرآن سے منسوب کر کے بتا رہے ہیں، اور جو بات قرآن میں صحیح ہے اسے چھپا رہے ہیں کسی کی باتوں میں آ کے، کسی کے خوف سے، کسی کے ڈر سے، اور ہم جیسے لوگ فتویٰ شاپنگ کر رہے ہیں کہ جہاں مرضی کا فتویٰ ملے گا بس وہی فالو کریں گے۔ 176 یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، گردنیں چھڑانے والوں کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیکی ان کی بھی ہے جو جب عہد کریں تو اپنا عہد پورا کریں، اور تنگ دستی، تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ سچے ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔
تو نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ کر لیں کہ میں تو بس میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا میں تو یہی کروں، میں فلاں امام کو فالو کرتی ہوں چاہے نبی کی سنت پیچھے رہ جائے میں تو اسی کی بات مانوں گی۔ اس فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ دین میں کوئی نجات نہیں آگے جا کے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک مسلمان کا۔ تو کیا کرنا ہے پھر؟ سب سے پہلی چیز اپنا عقیدہ درست کریں، اپنے عقائد، اپنے بلیف دیکھیں۔ آخرت کو مانتے ہیں یقین کے ساتھ یا بس مان لیتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو، آسمانی کتابوں کو، انبیاء پر؟ یہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں اپنے عمل کو بدلنے نہیں دیتا؟ تو پہلے تو عقیدے کی بات ہوئی اور اس کے بعد عمل کی بات ہوئی۔ اللہ کے حقوق کے بعد کیا ہے؟ بندوں کے حقوق۔ اللہ نے اپنے حقوق بعد میں بیان کیے، نماز اور زکوٰۃ، نماز قائم کرے، یہ بعد میں آ رہا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ مال سے محبت کے باوجود اسے خرچ کرنا، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، سائل، گردنیں چھڑانا، حقوق العباد، اور پھر بعد کی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور پھر ایک کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان ہے تو پتہ ہو کہ ہاں سچا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو اپنے پرومس کو پورا کرے، اپنے عہد کو پورا کرے۔ ہم مسلمانوں نے تو جھوٹ بول بول کے، جھوٹے انشاءاللہ کہہ کہہ کے، عہد توڑ توڑ کے اپنا امیج ہی دنیا بھر میں خراب کر لیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ہیں سچے پرہیزگار۔ اور اب آگے بات ہوتی ہے ورس نمبر 178 سے، احکامات کا سلسلہ یہاں سے مزید اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی، مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ قتل کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو مل جائے، نہیں، جس نے قتل کیا ہے اسی کو سزا دی جائے گی۔ ہاں اگر جس کو اس نے مارا ہے، مرنے والے کے وارث اس سے کہیں بلڈ منی دو اور وہ بلڈ منی اچھے طریقے سے ادا کر دے تو پھر معافی مل سکتی ہے۔ 179، اور اے عقل والوں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ اگر قصاص کا قانون نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر ہر کوئی پانی کی طرح خون بہاتا ہے جو آج ہو رہا ہے۔ لیکن جب قاتل کو سزا ملتی ہے، قتل کیا جاتا ہے تو ہر شخص ڈرتا ہے کسی کا مرڈر کرنے سے پہلے۔ تو فرمایا اسی میں زندگی ہے۔ 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگلا حکم کیا ہے؟ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ یہاں دو رائے ہیں 180 میں، وصیت کیا کرے؟ یہ پہلا حکم ہے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے مرنے سے پہلے وصیت کر جائے۔ اگر یہ وصیت نصیحت والی ہے کہ بھئی فلاں کام میرا کر دینا، میرے مرنے کے بعد یہ کرنا، ایسے ایسے کرنا، تو یہ حکم آج بھی برقرار ہے۔ لیکن اگر یہ مال جائیداد سے متعلق وصیت ہے تو پھر بعد میں سورہ النساء میں جو احکامات آئے تو اس حساب سے یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ پھر والدین رشتہ داروں کے لیے وصیت نہیں، وارثوں کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ غیر وارثوں، جو وارث ہوتے ہیں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے فکس سورہ نساء میں بتا دیا، چاہے وصیت کریں چاہے نہ کریں، وہ حصہ مرنے کے بعد انہیں ہر حال میں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے وارث کے لیے آپ وصیت نہیں کر جاتے کہ میری اس بیٹی کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا دینا، وہ حصے اللہ نے بتائیں۔ وصیت میں آپ نصیحت کر سکتے ہیں، تو پھر وصیت کس کو کریں؟ وصیت کریں غیر وارثوں کو جو آپ کے وارث نہیں ہیں، اور کتنی کریں؟ صرف 1/3، 1/3۔ تو آگے فرمایا پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے بدل دیں گے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ انہی وصیت کو ایز اٹ از پورا کرنا چاہیے، بشرطے کہ جائز وصیت ہو۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مطلب جائز وصیت ہونی چاہیے، کوئی وصیت میں ایسا کام نہیں کہہ جائے جو شریعت سے ٹکراتا ہو، حرام ہو، تو پھر وارث تو وہ کام نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں پھر کیا ہے؟ وصیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ 183،
رمضان کی بات آتی ہے، یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزہ رکھنا جو ہے وہ صرف ہماری امت میں نہیں ہے، امت مسلمہ میں، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی یہ عبادت تھی۔ 184 ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی فکسڈ ایک ٹائم ہے، فکسڈ ڈیز ہیں، ایک مہینہ ہے جو دے دیا گیا کہ اس میں روزہ رکھنا ہے۔ پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، یعنی اگر ٹریول کر رہے ہو تو اس دن روزہ چھوڑ دو، اس چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں رکھ لو۔ بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، اس چھوڑے ہوئے روزے کو ٹھیک ہونے کے بعد رکھ لو۔ پھر آگے فرمایا، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ شروع میں حکم اترا تھا کہ اگر تم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو پھر بھی نہیں رکھتے تو فدیہ دے دو، ایک مسکین کا کھانا کھلا دو۔ لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی تو پھر تم کیا کرو کہ فدیہ دے دو۔ تو دونوں اوپینینز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر آپ مسکین کو ایک وقت کھانا کھلا رہے تھے تو آپ 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی تم روزہ بھی رکھ لو بعد میں اور فدیہ بھی دے دو، وہ بھی تطوع خوشی سے نیکی کرنے میں آتا ہے۔ کیونکہ اصل بات کیا ہے کہ روزہ چھوڑ دینا جو ہے نا، اس میں اجازت ہے بعض کیسز میں چھوڑنے کی، لیکن اصل جو اجر ہے نا وہ روزہ رکھنے میں ہی ہے، وہ کمپنسیشن ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے وہ مجبوری کی حالت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ عورتیں جیسے حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، روزہ چھوڑ دیا لیکن وہ بعد میں پورا کرتی ہیں۔ بعض دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، نہیں رکھ سکتی تو بعد میں پورا کرتی ہیں، بعد میں قضا کرتی ہیں۔ یہ فقہی مسائل ہیں، اس وقت میں ان میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ بیماریاں جن کا پتہ ہے کہ وہ مریض روزہ رکھ ہی نہیں سکتے تو وہ پھر فدیہ دے دیتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کی باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ تو رمضان جو ہے وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہو، اور یہ بھی آتا ہے کہ جو پرانی ہولی بکس ہیں، آسمانی کتب ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کی فضیلت ہے، یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے وہ افضل مہینہ ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس مہینے کی عبادتیں بھی افضل ہیں، اس وجہ سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے روزے رکھے۔ اب کبھی پیریڈز کی وجہ سے روزے مس ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں، اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کو رکھ لیا جائے۔ اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی یہ بھی شکر ہے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا، ہم دعا کرتے ہیں نا، رمضان تک پہنچا دے، اس میں توفیق دے، صحت کی حالت میں روزہ رکھنے کی ابھی سے دعا کریں، اور پھر جب ملے تو شکر کریں اس بات پہ۔ پھر آگے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنی عبادتوں کی بات کر رہے ہیں، پیچھے رمضان کی بات ہوئی، قرآن کی بات ہوئی، روزہ رکھنے کی بات ہوئی، پھر اس میں سختی کی بھی بات ہوئی، فدیہ بھی دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو ایسے میں انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں، ضرورت ہمیں ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ کی اطاعت گزاری سکھاتی ہیں، ایک ٹریننگ دیتی ہیں۔ روزہ رکھ کے ہم ٹرین ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایسے اللہ کی بات ماننی، ایسے حرام سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تو ہر جگہ ہوں، میں تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، تمہیں سن رہا ہوں، یہ سب چیزیں تمہارا ٹیسٹ ہیں، لیکن مجھے پکارو۔ روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، مجھے پکارو۔ کوئی عبادت پوری کرنی مشکل ہو رہی ہے، مجھے پکارو۔ زندگی میں نے تم پہ کوئی آزمائش ڈال دی، مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تو سنتا ہی نہیں، میں تو بڑی گناہ گار ہوں۔ تو یہ جواب ہے،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں. بس وہ بھی انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو گیو اینڈ ٹیک ہے. دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، جو آج دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے. آگے فرمایا تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پہ توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو. یعنی شروع میں یہ حکم تھا کہ روزہ جب رکھتے تھے تو پھر عورت کے ساتھ صحبت نہیں کرتے تھے، لیکن ظاہر ایک یہ نیچرل سی چیز ہے کہ بعض لوگوں سے یہ گناہ ہوا، یعنی حکم نہیں مانا، خیانت کر بیٹھے چوری چھپے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے اوپر کہا نا میں قریب ہوں، میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں، تمہیں کیا مشکل لگ رہا ہے؟ اللہ نے آسانی کر دی. اور پھر روزہ یعنی آپ افطار کر لیا، اس کے بعد نماز پڑھ لی تو رات کے وقت صحبت کرنا جائز ہے. اور پھر فرمایا اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے روشن ہو جائے. یعنی جب صبح فجر جو سحر کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم اس وقت اپنا روک دیتے ہیں سحری کرنا، اور فجر طلوع ہوتی ہے، پھر نماز پڑھتے ہیں، اور پھر جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو پھر ہم افطار کرتے ہیں. تو یہ ٹائمنگز روزے کی بتا دی گئیں، اور رات کے وقت بتا دیا گیا کہ صحبت بھی کی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، اور لباس کا مطلب آپ جانتے ہیں لباس کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکشن، ہمیں سرد گرم موسم سے بچاتا ہے. تو ہم ایک دوسرے کا میاں بیوی لباس ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت بچاتے ہیں، اس کو اچھالتے نہیں. پھر فرمایا پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو. یعنی اگر روزے میں رمضان کی حالت میں اعتکاف، جو رمضان میں اکثر لوگ میجورٹی رمضان میں ہی اعتکاف کرتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر اس وقت عورتوں سے ہم بستری نہ کرو. یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ ایک باؤنڈریز ہیں جو بنا دی گئیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ. اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بنے. تو یہاں پہ یہ احکامات دے دیے گئے. پھر اگر کسی سے ایسا گناہ ہو جائے تو پھر اس کے کفارے بھی بتا دیے گئے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جو بھی کورسز چھوٹے شارٹ کورس یا جو کرتے ہیں، فقہی بحثیں وہاں آتی ہیں اس کے لیے رکھتے ہیں، وہاں پہ سب جانتے ہیں کہ پھر روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے، چھوڑنے کا. پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. 188 ناجائز طریقے سے مال کھانے میں رشوت آ گئی، کسی کا حق مار لیا، کسی یتیم کا، کسی کی سیلری مار لی، کسی سب آرڈینیٹ کا اس کا اجرت مار لی، کسی نوکر کی. سب چیزیں ناجائز طریقے سے مال کھانے میں آتی ہیں. اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ. یہاں خصوصی طور پہ رشوت کی بات ہو رہی ہے، تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو. بڑا خطرناک معاملہ ہے. لوگ دنیا بنانے کے لیے حرام لے تو لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حرام انہیں راس نہیں آتا. ایسے لوگ بعد میں اپنے بیماریاں یا اولاد کی پریشانیاں، طرح طرح کے مسائل کا شکار رہتے ہیں. وہ ناجائز سود ہو یا جو بھی رشوت ہو، اس سے کبھی سکون نہیں آتا، کیونکہ اس رزق میں برکت نہیں ہوتی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے چاند کے احوال کے متعلق سوال کرتے ہیں. یعنی چاند کی جو روٹیشن ہے اسی سے تو ہمارا کیلنڈر بنتا ہے، اسی کو دیکھ کے ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی کو دیکھ کے عید کرتے ہیں، اسی کو دیکھ کے حج ہوتا ہے. تو فرمایا کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات مقررہ ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے. دیکھیں ریچولز بنا کے نیکیاں کرنا جو ہم نے آج بنا لیا ہے نا، کہ ایسے ایسے عبادت کرو، اتنے دن اتنے بجے اس رات فلاں اتنے ٹائم فکس، یہ ریچولز ہیں. دین ریچولز کو فالو کرنے کا نام نہیں ہے. دل کی پرہیزگاری، پیوریفیکیشن کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے پرہیزگاری. تو ریچولز فالو کیسے ہوتی تھیں کہ وہ کفار یہ کرتے تھے، اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، دین ابراہیمی کو فالو کرتے تھے نا، ڈسٹارٹڈ دین تھا، ہنسی مذاق کرتے تھے، قافلے آتے تھے، ساری رات جاگ کے باتیں ہوتی تھیں. مطلب حج بھی ایک ریچول تھا. تو جب احرام پہن لیتے تھے اور کسی کام سے اگر گھر واپس آنا پڑ گیا تو دروازے سے انٹر نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے اوپر سے نا کوئی چیز سر کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، تو پیچھے سے انٹر ہوتے تھے.
ایسے ریچولز فالو کرتے تھے اور وہ اسے نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو. اب دیکھیں جہاد کی بات آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اسلام لو تلوار اٹھاؤ اور کٹا کٹ مارنا شروع کر دو. اسلام نے کہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا. ایک پیسفل مذہب ہے، ڈیفینس سکھاتا ہے کہ جو تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم کیا کرو، آف کورس تم ان سے لڑو، لیکن پھر یہ نہیں کہ لڑنے میں تم ان سے زیادہ زیادتی کر جاؤ. نہیں، تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب المعتدین. اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. یعنی اگر وہ تم پہ ظلم کر رہے ہیں، ریلیجیس پرسیکیوشن ہو رہی ہے، تمہارا حق تمہیں نہیں دے رہے، تمہاری جان کے بل پہ ہیں، تو پھر صرف یہ ایک خاص سینیریو ہے جہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ وہاں پر پھر مرنے مارنے کی بات ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں. یعنی یہ ایک حرمت والی جگہ ہے نا، وہ لڑائی جھگڑے والی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آ کے وہاں لڑائی کرے تو پھر کیا کریں، ڈیفینس تو کرنا پڑے گا. پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مارو. ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی خود سے لڑنے کی بات نہیں ہے. کوئی تمہیں ایسی جگہ اگر مارنے آ جاتا ہے تو تم اپنے ڈیفینس میں اسے مار سکتے ہو. اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام. تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں. پس جو کوئی تم پہ زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. چلیں ورس نمبر 195. اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی خرچ کرنا ہے تو کہاں خرچ کرنا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دیکھیں خرچ کرنے میں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں نا. نیکی کرنے کے لیے ہم بہت سے صدقہ، خیرات، قرض حسنہ، زکوٰۃ، بہت سی طرح کی چیزوں میں مالی طور پہ فائنینشلی ہیلپ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ایک صدقہ ہوتا ہے جو آپ صبح اٹھے اور آپ نے کہا آج میرا بچہ بیمار ہے، میں اس کے لیے صدقہ کر دیتی ہوں. بے شک کریں، اللہ تعالیٰ مصیبتیں بلائیں دور کرتے ہیں. اور ایک ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور فرمایا اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. یعنی احسان کے ساتھ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. پھر اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو وہ قربان کر دو، اور اپنے سر نہ منڈاؤ حتیٰ کہ قربانی اپنی حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے. یعنی اگر حج عمرے کی نیت کر لی، چل پڑے، لیکن نہیں کر پائے تو اب کیا کرنا ہوتا ہے، ایک قربانی دینی ہوتی ہے. کسی کو بول دیں وہ وہاں جا کے قربانی کرے، اور جب تک کہ وہ قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اپنا کیا کریں، سر نہ منڈائیں. یعنی احرام پہن لیا ہے تو پھر ویٹ کریں. یعنی یہ اس کے لیے جو نکلا اور نہیں کر سکا حج. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے اور وہ احرام پہنے ہوئے اس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اپنا سر منڈا لے، یعنی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، اس کو اپنے سر کے بال کٹوانے پڑ گئے، تو پھر کیا کرے، تو فدیے میں روزہ رکھے. یعنی اب وہ کمپنسیٹ کرے گا کیونکہ اس نے احرام کی حرمت ختم کی ہے. تو کیا ہے پھر کمپنسیشن، روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا وہ احرام کھول کر جو میسر ہو قربانی کرے. پھر جو شخص قربانی نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، ساتھ اس وقت جب گھر لوٹ آئے. یہ قربانی الگ ہے. پہلے والی قربانی کون سی تھی کہ احرام پہنا نکلے لیکن حج کر نہیں پائے. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، یہاں پہ حج کا بھی ایک رکن ہے قربانی کرنا. یعنی جب آپ سارے حج کے مناسک پورے کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے 10 ذی الحج کو پھر قربانی کرتے ہیں، احرام اتارتے ہیں، سر منڈاتے ہیں. تو اب اگر کوئی یہ قربانی حج والی نہیں کر سکا تو پھر وہ کیا کرے، تو وہ روزے رکھے. کیسے رکھے، 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، 7 گھر لوٹنے کے بعد، تو 10 روزے رکھنے.
یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، جیسے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا، وہاں کے لوکل نہیں ہیں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں، چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ کیا نہ کرے۔ اب یعنی حج کے لیے اگر آپ نکلے ہیں تو کیا نہیں کرنا۔ لوگ حج کے باقی سارے ریچولز فالو کرتے ہیں، بال نہیں توڑیں گے، احرام کی حرمت سب فالو کریں گے، لیکن لڑائی جھگڑا، مطلب جو اصل چیز حج کی جو روح ہے نا، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ نے خاص حکم دیا، الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ کیا کیا نہیں کرو حج کے دوران میں، جنسی باتیں نہ کرے، رفث اس میں آتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے لیے زادیرہ لے لو، یعنی سفر میں آپ اپنے ساتھ جو لے کے جاتے ہیں وہ زادیرہ لے جا سکتے ہیں، لیکن بے شک بہترین زادیرہ تقویٰ ہے، یعنی اپنا ڈر اللہ کا ساتھ لے کے جاؤ۔ چیزیں تو ہم سب لے جاتے ہیں لیکن ڈر بھول جاتے ہیں۔ اور اے عقل مندوں، مجھ سے ڈرو، واتقونی یا اولی الالباب۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی پہلے جو کفار حج کرتے تھے نا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے اپنے اپنے طریقے تھے۔ عرفات جو ہے وہ جاتے ہی نہیں تھے نا، وہ مزدلفہ جاتے تھے اور اپنی مرضی کا حج بنا رکھا تھا، رات رات بھر قصے کہانیاں سناتے تھے، اللہ کے بجائے اپنے باپ دادا کے قصے سنا کے فخر جتاتے تھے۔ تو یہاں پر اب یہ ریچولز جو حج کے مناسک ہیں وہ بتا دیے گئے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، جب تم عرفات سے واپس لوٹو گے تو کیا کرو گے، مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں وہیں سے تم لوٹو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، یعنی وہ پہلے اپنے باپ دادا کے قصے سناتے تھے نا، لیکن آج حج کے ارکان پورے ہو گئے، یا اس وقت بھی یہی حکم تھا کہ اب حج پورا کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اب باقی کا ٹائم جو ہے دنیاوی باتیں کرو، نہیں، ابھی بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو کوئی دنیا مانگتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، کوئی آخرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت بھی دے دیتا ہے اور دنیا بھی دے دیتا ہے۔ تو پھر کیا مانگیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں پہ آپ کا نصف ہو جاتا ہے پارہ، یعنی حج عمرہ اس میں بھی یہ آپ پڑھتے ہیں، جب طواف کرتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں، اور عام زندگی میں بھی یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی آخرت اگر مانگیں گے نا تو دنیا پیچھے پیچھے آئے گی، لیکن اگر صرف دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے تو دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کی دعائیں سب قبول ہو جائیں اور اللہ آپ کو دنیا دے دے، لیکن آخرت نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ، قیامت سے پہلے کے آثار بتائے جا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے 2 دنوں منا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی، یعنی 11-12، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن تاخیر کی 13 ذی الحجہ تک تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیا جائے۔ تو اب تک ہم نے جو احکامات دیکھے وہ کیا تھے؟ ہم نے قصاص کو دیکھ لیا، وصیت کو دیکھ لیا، حج کو دیکھ لیا، اب مزید احکامات ہیں جو آگے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تیار ہو جائیں۔ اس سے پہلے بیچ میں ذکر ہوتا ہے ایک انسان کا،
کیونکہ دنیا اور آخرت کی بات ہوئی ہے نا، کہ دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جب اسے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ بعض نے اس نام بھی لیا کہ ایک شخص تھا جو بہت منافق تھا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، بڑا لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، غور سے اس کی بات سنتے تھے، لیکن دل میں وہ پکا منافق تھا، جھگڑالو تھا، اس کو اپنی عزت اپنی انا کی بڑی فکر تھی، اوپر سے بڑا میٹھا بنتا تھا، بات بات پہ قسمیں ایسے کھاتا تھا کہ اس کو لوگ سچا جانیں۔ تو ایسے کیریکٹر تو آج بھرے پڑے ہیں ہمارے آس پاس۔ بعض لوگ دین کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اپنی اپیرنس ایسی بنا لیتے ہیں، اپنی باتیں ایسی کر لیتے ہیں کہ ہر شخص انہیں دیکھ کے سمجھتا ہے کتنا نیک انسان ہے، لیکن اصل میں اللہ جانتا ہے۔ ہمیں ویسے کسی کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا کہ ہم اس کی کھوج لگائیں کہ اندر سے کیسا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف انا پرست ہوتے ہیں، اپنی شہرت اپنی ناموری کے لیے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کا راز ان کا حال ایک دن کھول دیتا ہے۔ تو یہی اسی شخص کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ باتیں میٹھی میٹھی لیکن اندر سے اللہ سے دور۔ دنیا میں کرپشن پھیلاتے ہیں نا ایسے لوگ، کیونکہ پھر دین والے بن کے پھرتے ہیں، اور جب گناہ ان کے پتہ چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایسے دین میں عمل کرنے کا کیا فائدہ، دیکھو دین والے ایسے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دیکھو وہ لوگ عبایا پہن کے ایسا برا کام کرتے ہیں، ہم ان سے بہت اچھے ہیں، ہم عبایا نہیں پہنتے لیکن ہم یہ برا کام تو نہیں کرتے۔ تو یہ ہے فتنہ بن جانا۔ کوئی عبایا پہن کے برا کام کرے یا نیک کام کرے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہمیں اللہ نے حجاب کا حکم دیا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے برے کام سے روکا ہے، ہمیں رکنا ہے۔ آگے فرمایا 207، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ تو دو کیریکٹر ہیں، ایک دنیا چاہتا ہے، دنیا میں ناموری چاہتا ہے، بڑا نیک بن کے دنیا سے فائدے اٹھاتا ہے، اپنی تعریفیں کراتا ہے، لوگ اس کو بڑا لائک کرتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کتنے سوشل میڈیا لائکس ملتے ہیں، اس کو ویوز ملتے ہیں، ہر کوئی اس کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، سب اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں سب کچھ دنیا کے لیے ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی جانتا نہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا یہ شخص اندر سے کتنا نیک ہے، بظاہر اوپر سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہ شخص کبھی دکھاوا نہیں کرتا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ کوئی نیکی کرتا ہے چھپا چھپا کے کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل جائے، صرف اللہ راضی ہو، وہ اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے اللہ کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، بس وہ یہ دیکھتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے۔ اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ اپنے دل کو پیوریفائی کرنا چاہتے ہیں نا، چھپ چھپ کے نیکیاں کریں، آپ کو خود بخود اس کے ایفیکٹس نظر آئیں گے اپنی ذات کے اندر، انر آپ کا بہترین ہو جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، اسی لیے پھر آگے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم نیکیاں بھی کریں، اچھے کام بھی کریں، کبھی کوئی نیکی چھپ کے کر لیں، لیکن زیادہ تر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب نیکی کریں سب کو پتہ چلے، پھر سب سے تعریف ملے، دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت بھی اچھی رہے۔ جو چیزیں آسان ہیں دین کی وہ عمل کر لیں، اور جو مشکل ہیں وہ چھوڑ دیں۔ دین میں داخل ہونا ہے تو اللہ نے فرمایا پوری طرح داخل ہو، یہ نہیں ہے کہ ایک پاؤں باہر اور ایک پاؤں اندر۔ ایسا شخص آگے تک چل نہیں پاتا، اس سفر میں گر پڑتا ہے، شیطان کے راستے پہ فائنلی نکل جاتا ہے۔ تو کہا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی قدموں کی پیروی، اس کے فٹ سٹیپس فالو مت کرنا، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہاری اندر کی سوچ دین کی طرف ہو، تمہاری اوپر کی اپیرنس دین کی طرف ہو، تمہارے کام، تمہاری بات، تمہارا قول، اسپیچ، ایکشن، ایوری تھنگ اٹ شوڈ انڈیکیٹ دیٹ یو آر ان دین کمپلیٹلی۔
پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھسلیں گے تو اللہ موقع دے گا اٹھنے کا، لیکن بہت سے لوگ پھسل کے پھر دوبارہ گر جاتے ہیں، نہیں اٹھ پاتے۔ لیکن اٹھتے رہنا ہے، گرنا ہے، اٹھنا ہے، اللہ سنبھالا دیتا ہے۔ کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے، فرشتے بھی ان کے معاملے کا فیصلہ کر ڈالا جائے؟ آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پوچھئے بنی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دین یہ ہے، اس کام کو ایسے کرو، یہ اللہ کی ناراضگی والا کام ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، پلیز ہمیں درس مت دیں، میں اپنی زندگی اپنے لائف سٹائل سے بڑی خوش ہوں، بڑی مطمئن ہوں، میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے میری زندگی جینے دیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کر رہے ہیں کہ کافروں کے لیے ان کی دنیا کی زندگی میں اتنا اٹریکشن رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اسی میں خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر آج ہم مسلمان اس ایٹیٹیوڈ کو اپنائیں گے تو یہ تو کفار والا ایٹیٹیوڈ ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی، وہ پھلتے پھولتے ہیں، مزے کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر بھی مزے سے زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے۔ تو دنیا کس کے لیے ہے؟ اٹریکشن کافر کے لیے۔ مومن کے لیے تو دنیا ایک قید خانہ ہے، لیکن آخرت ہمیشگی والی ہے، فار ایور ہے۔ وہاں پہ ہائی سٹیٹس کس کا ہوگا؟ متقی کا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، کان الناس امۃ واحدہ، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گئے تو اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھیں۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس چوائس ہے کہ یا تو ہم اس دنیا کو اٹریکشن کا ذریعہ بنا کے اس کی رنگینیوں میں کھو جائیں، یا پھر ہم اپنی آخرت کا سوچیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ شروع سے یہ ہوتا آیا، اگر اللہ چاہتا سب کو ایک ہی بنا دیتا، سب ایک ہی مسلمان ہوتے، لیکن اللہ نے اختلاف ہونے دیا۔ سب پہلے مسلمان ہی تھے لیکن گروپ بنے، الگ الگ فرقے بنے، الگ الگ مذاہب بنے، پھر انبیاء آتے گئے، وہ اصلاح کرتے گئے، جہاں کوئی بگاڑ آتا تھا ایک نبی آتا تھا، وہ اختلافات کے فیصلے کراتا تھا، پھر کتاب نازل ہوتی تھی، وہ اختلاف کا فیصلہ کراتی تھی، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں، کیونکہ یہی ٹیسٹ اور آزمائش تھا۔ کسی نے شیطان کو فالو کیا، کسی نے اللہ کی بات مانی، حالانکہ شیطان کے فالوورز ہمیشہ زیادہ رہے لیکن میجورٹیز اتھارٹی کا قانون اپلائی نہیں ہوا۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ اللہ اپنے حکم سے اس نے اسے سب کو حق کا راستہ دکھا دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کے مانند مشکلیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی ایسی آزمائشیں لوگوں پر اتریں، اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقوں سے آزمایا نیک لوگوں کو بھی کہ رسول پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آئی تو آپ سمجھیں میں بڑی نیک ہوں۔ مصیبتیں نیک لوگوں کے بیچ کے اوپر بھی آتی ہیں، اور اگر نیک لوگوں پہ آئیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو اتنے نیک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں مشکل میں ڈال دیا، ایسے تو بہتر تھا ہم بھی گناہ گار ہوتے۔ یہ سب شیطانی راستے ہیں، یہ ٹیسٹ، یہ ہر قدم پہ یہ ٹیسٹ ہوگا۔ مشکلیں انبیاء پر تو سب سے بڑھ کر آئیں، تو فرمایا آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ بس یہ توکل ہوتا ہے، جس مشکل سے بھی آپ گزرے نا، اس وقت دیکھ لیں، کرونا کے ٹائم پہ دیکھ لیں، ہر مشکل میں دیکھ لیں، لاک ڈاؤن میں دیکھ لیں، جو بھی مشکل آ رہی ہے بس اللہ پہ توکل کریں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ 215 اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ اب یہاں سے ٹاپک پھر سے احکامات کی طرف آتا ہے، خرچ کرنے کا معاملہ۔
یعنی صحابہ کرام کا جو ٹریننگ چل رہی تھی پیچھے، جو آپ نے احکامات دیکھے، جب وہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں اور دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے، جب وہ دنیا کے بجائے آخرت کو مانگتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس پیسے کو کہاں انویسٹ کریں، وہ یہ پوچھتے ہیں اس پیسے کو آخرت کے لیے کہاں انویسٹ کریں، تو وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ تو فرمایا کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو تو اپنے والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو اسلام گیونگ والا مزاج دیتا ہے، خرچ کرنے والا مزاج دیتا ہے، دینے والا۔ آج ہم سب بیٹھ کے صرف نوٹ گنتے ہیں، لینے کی بات کرتے ہیں، حقوق کے معاملے میں دینے پہ راضی نہیں ہوتے، لینے کے لیے بڑے بڑے جلسے جلوس نکال لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، ورس 216، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بہت زبردست قسم کا رول ہے یہاں پہ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ بہت سارے سائیکالوجسٹ بھی جو ہیں، اور آج کل بہت سی تھیراپیز ہیں ایسی جس میں انسان کو پازیٹیو سوچ دی جاتی ہے کہ ہر نیگیٹو چیز میں سے پازیٹیو تلاش کرو۔ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بات کہی ہے۔ یعنی مکہ میں لڑنا، جہاد کرنا الاؤ نہیں تھا، مانگتے تھے اجازت نہیں ملتی تھی۔ مدینے میں جب آئے تھوڑا سا آرام ہوا، سختیوں سے بچے، تکلیفوں سے بچے، تو اب کہا کہ اب تم پہ اٹیک ہو رہے ہیں، دوسری قومیں آ کے تمہیں ختم نہ کر دیں، اب تم مضبوط ہو، طاقت میں ہو، زیادہ ہو تعداد میں، اب لڑ سکتے ہو۔ لیکن اس وقت کیا ہوا کہ اب لڑنا برا لگنے لگا کہ ہاں یہ تو سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جانا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ بعض دفعہ بعض فیصلے ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں، ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے وہ چیز ہمیں بالکل پسند نہیں آتی، لیکن اللہ کہتا ہے یہاں نیگیٹو میں پازیٹیو ڈھونڈو۔ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں بظاہر دیکھنے میں بری لگ رہی ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو، اور جو چیز تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے وہ تمہارے لیے اتنی خطرناک ہو۔ تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ بعض دفعہ ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، پوری نہیں ہوتی، مانگتے کچھ ہے ملتا کچھ ہے، تو وہی آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس پہ راضی ہو جائیں۔ اے نبی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے، کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، سب کہتے ہیں نا کہ اسلام کیوں کہتا ہے لڑو، لڑنا تو بہت بری بات ہے، لڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں لڑنا گناہ ہے، لیکن بعض دفعہ لڑائی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، مسجد حرام سے روک رہا ہے، تو کیا نہیں لڑیں گے؟ تو اسی لیے کہا کہ اللہ کے حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور حالت کفر پہ مر جائے تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے، اور وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دین سے پھرنا، ریورٹ ہو جانا، مرتد ہو جانا اور اسی حالت میں مر جانا، تو پھر ایسوں کے لیے تو پھر نہ نماز جنازہ ہے، نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوتے، اور ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ 218، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا حکم 219، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے مسلمانوں کی ٹریننگ۔ مکہ کے 13 سال تک اخلاق سنوارے، دل سنوارے، عقیدہ سنوارا، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ بیس، فاؤنڈیشن۔ جب فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو گئی، آخرت پہ یقین ہو گیا، اللہ کی طاقت پہ یقین ہو گیا، رسولوں کو، فرشتوں، ایمان کو مضبوط کر لیا، تو اب مدینے میں 10 سال کیا ہوا؟ پھر احکامات دیے گئے، یہ کام ایسے کرو، اس سے بچو، یہ نہیں کرو، ڈوز کی لسٹ آئی، ڈونٹس کی لسٹ آئی، جن چیزوں میں ایڈکٹڈ ہو چکے تھے ان کی لسٹ آئی۔ شراب پیتے تھے لیکن ایڈکشن تھا، دھیرے دھیرے کر کے بعض احکامات جو تھے وہ ایسے آئے کہ دھیرے دھیرے کر کے ان کی جو ممنوعیت تھی وہ ختم کی گئی۔ یہ نہیں کہ ایک ہی حکم آ گیا آج سے شراب چھوڑ دو، نہیں۔ تو فرمایا آپ سے شراب جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے،
اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ تو مفسرین اور جو فقیہین ہوتے ہیں وہ رولنگ اس طرح ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اس میں یہ فائدہ ہے، تو کیا دیکھا جائے گا کہ فائدہ زیادہ ہے کہ گناہ، نقصان؟ تو فرمایا کہ اس میں کچھ فائدے ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کیونکہ گیمبلنگ کی بات آئی۔ شراب اور گیمبلنگ کیا ہے؟ انسان اس میں اپنا پیسہ اڑاتا ہے، ضائع کرتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، عقل بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، زندگی برباد ہوتی ہے۔ تو پھر آگے پوچھا، پہلے کیا پوچھا تھا؟ ابھی خرچ کی بات آئی ہے نا، ماذا ينفقون، وہاں پہ یہی پوچھا تھا کیا خرچ کریں، تو جواب کیا آیا تھا کہ یہاں خرچ کرو۔ لیکن اب جواب آئے گا کہ خرچ کریں تو کیا کریں، تو جواب دیا کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، قل العفو، ایکسٹرا، یعنی کچھ مال جو تمہارے پاس ایکسٹرا ہے وہ خرچ کر دو۔ یہ احکامات بھی، یہ مزاج بھی دھیرے دھیرے بنایا۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی فوراً یہ نہیں کہا کہ جو سب کچھ ہے خرچ کر ڈالو یا اتنے %، یہ کہا جو ایکسٹرا ہے وہ خرچ کر دو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ چلیں 220 فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، دنیا اور آخرت کی بابت، اور لوگ آپ سے یتیم کی بابت پوچھتے، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے، اصلاح کرنے والا کون۔ انہی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، بعض دفعہ یتیم کا مال بالکل الگ کر دیا، تو اب کیا کریں بھائی؟ اب گروسری کریں تو اپنی الگ لائیں، یتیم کی الگ لائیں، اور اس کو پال رہے ہیں، تو یہ تو ڈیفیکلٹ لائف ہو جاتی۔ تو اللہ نے کہا تمہارے دل کا حال میں جانتا ہوں، تو بہت سی چیزیں انٹینشن کے اوپر کی جاتی ہیں، تو اب تم ان کے مال کو ملا لو اور ملا کے گروسری لاؤ، ملا کے کھانا پکاؤ، مل کے کر لو، جب وہ بڑے ہو جائیں آگے آتا ہے ان کو ان کا حق دے دو۔ تو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، ہم نہیں ججمنٹل ہو سکتے۔ اللہ جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے، اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں دین میں مشکل نہیں ہے، جہاں پہ مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ آسانی بھیج دیتے ہیں۔ پھر 221، اب عورتوں کا ٹاپک یہاں سے آ رہا ہے، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ دیکھیں شرک کرنے والوں سے نکاح لاؤ نہیں۔ اب یہ نہیں کہیے گا کہ کرسچینٹی میں بھی وہ بھی تو اللہ کو بیٹا مانتے ہیں، تو یہ حکم جو ہے کرسچن عورت سے شادی کا وہ بھی قرآن میں ہے، اور مشرک سے شادی نہیں کرنے کا حکم یہ بھی قرآن میں ہے۔ اور یہ حکم کب نازل ہوئے؟ اس وقت بھی کرسچن موجود ہوتے تھے۔ تو جس طرح اللہ نے فرمایا ہے اسی طریقے سے ہم حکم کو لیں گے کہ شرک کرنے والے کافر ان کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ نکاح ویلڈ ہی نہیں ہوگا اگر کوئی کر بھی لے تو، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی سلیو گرل، اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں، سلیوز ہوتی تھیں، لیکن مومن ہے، مسلمان ہے، تو اللہ نے کہا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو کوئی ایک بہت کانٹیکٹ والی اچھی خاصی ہائی فائی ٹائپ کوئی مشرک عورت ہو، دیکھنے میں سلیو نیچے لگے گی لیکن اللہ کے لیے وہ ایمان والی لونڈی اس مشرکہ سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ اور تم مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے شادی نہ کریں، کیونکہ عورت اپنی شادی خود نہیں کر سکتی ولی کے بغیر۔ تو یہاں کہا ولی سے کہ تم مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ یہ مشرک تو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب ہوتا یہی ہے نا کہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ بھائی ہم اپنا بیوی اپنے دین پہ، میں اپنے دین پہ، ہم تو شادی کر لی، انسانیت پہلے مذہب بعد میں۔ بہت سے لوگ اس فلسفی پہ شادی کرتے ہیں، لیکن جب بچے ہوتے ہیں تو کیا کریں گے؟ پوری نسلیں جو ہیں دوزخ کی طرف بلانے والی ہو گئی نا۔ ورس 222، قل وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ شرماتے نہیں تھے، خاموش نہیں بیٹھتے تھے کہ ایسی بات ہم کیسے کریں، کیونکہ یہ جاننا ضروری تھا۔ یہ رولنگز آج نہیں پتہ ہوتی تو آج ہم کیا کرتے پھر؟
تو سوال کے جواب بھی پھر اترے. لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ تو گندگی ہے، تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یعنی اس حالت میں فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں کی جا سکتی. کرسچنز میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اس حالت میں بھی فزیکل ریلیشن شپ کرتے تھے، اور جیوز کیا کرتے ہیں کہ وہ اس عورت کو ایک الگ جگہ لے جا کے رکھتے تھے جب تک وہ پیریڈز آتے تھے. تو دو ایکسٹریمز تھیں. تو اب مسلمان پریشان تھے کہ ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک بیلنس دین ہے نا ہمارا، تو کہا کہ جب تک پیریڈز آ رہے ہیں فزیکل ریلیشن شپ نہیں، جب پاک ہو جائیں تو پھر جب وہ پاک ہو جائیں ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا. یعنی وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ جہاں سے ریلیشن شپ فزیکلی قائم کی جاتی ہے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر آگے عورتوں کے لیے فرمایا. عورتوں کو یہ آیت اچھی نہیں لگتی، حالانکہ اس آیت کا مطلب اگر سمجھیں تو بہت خوبصورت ہے. 223 تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. نساؤکم حرث لکم. حرث کھیتی کیا ہوتی ہے؟ آج کسی سے پوچھیں جس کی زمین ہے، کسی لینڈ لارڈ سے پوچھیں اس کی زمین کی ویلیو کیا ہے. اس زمین کے پیچھے تو لوگ ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، خون خرابے ہو جاتے ہیں. ایک ویلیو ہوتی ہے اس کی، جو اسے اون کرتا ہے وہ اس پہ بڑا فخر پراؤڈ فیل کرتا ہے، یہ میری کھیتی ہے. اس کی پرواہ کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کے لیے سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، فیوچر تک پلان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کہا کہ مرد جو ہیں وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، یہ میری عورت ہے، یہ میری کھیتی ہے، اس سے میری نسل چلتی ہے. بس تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں، اور تم اپنی ذات کے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو. یعنی عورت کا مطلب کوئی وہ سیکس آبجیکٹ نہیں ہے کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنا ہو. نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ نکاح اور یہ ریلیشن شپ بنائی گئی ہے. تو اسی نیت سے یہ کام کرو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک ایک دن تمہیں اس سے ملنا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. 224 اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اپناؤ گے. جیسے میں کہہ دوں کل سے تو بس میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، مجھے بہت غصہ آ گیا، اب میں کبھی صدقہ نہیں کروں گی. ایسی قسمیں الاؤ نہیں ہیں. نیکی کے کاموں میں آپ قسمیں نہیں کھا سکتے. اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ. یعنی اب میں ان کی اتنی لڑتے ہیں، اب میں نے قسم کھا لی، اب میں ان کے بیچ صلح نہیں کراؤں گی. یعنی نیکی کے کاموں میں قسمیں نہیں کھائی جاتی، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تمہاری لغو قسموں پہ تمہیں نہیں پکڑے گا. وہ جو ہوتا ہے نا بات بات پہ ہم قسم کھا بیٹھتے ہیں، ایک تکیہ کلام ہو جاتا ہے، بہت سی باتوں پہ منہ سے نکل جاتا ہے، تو اللہ نہیں پکڑے گا. لیکن وہ ان قسموں پہ تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، یعنی جو تم نے سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے کھائیں. اللہ بہت بخشنے والا، نہایت حوصلے والا ہے. تو سوچ سمجھ کے قسم کھانی چاہیے. اور قسم جو ہوتی ہے نا وہ صرف اللہ کی ہوتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن کی قسم، جان کی قسم، سر کی قسم، یہ سب چیزیں غلط ہیں. 226 جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی ایک ناجائز قسم ہے. کسی نے قسم کھا لی کہ بس اب میں اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں کروں گا. اور ایسا ہوتا تھا پہلے. تو اللہ نے ایک رول دے دیا کہ اب کیا کریں. انہیں چاہیے، یعنی وہ عورتیں 4 مہینے انتظار کریں. اگر شوہر قسم توڑ دیتا ہے، کفارہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں توڑتا تو بعض مفسرین نے تو کہا کہ خود بخود طلاق ہو جائے گی، اور بعض نے کہا کہ وہ عورت پھر کورٹ جا کے اپنا معاملہ پیش کرے اور طلاق حاصل کرے. تو یہاں فرمایا انہیں چاہیے کہ 4 ماہ انتظار کریں، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا، بڑا رحم والا ہے. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی پھر اگر طلاق ہو جاتی ہے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. پہلے کہا بخشنے والا ہے، یعنی اگر تم نے رجوع کر لیا تو تمہاری غلطی کو اللہ بخش دے گا، اور اگر طلاق کر بھی لی تو اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو اب بات یہاں طلاق کے ٹاپک پہ آ گئی ہے. 228 میں فرمایا اور مطلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں. تو 3 حیض کا مطلب کیا ہے کہ 3 دفعہ انتظار کریں پیریڈز آنے کا. کسی کو ایک دفعہ پیریڈ آئے، اگلا پیریڈ اسے 3 مہینے بعد آیا، اس کا اگلا پیریڈ 4 مہینے بعد آیا. تو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے 3 منتھس، کہ 3 مہینے گزارے اور کہا بھائی میری عدت پوری ہو گئی طلاق کی، اب میں شادی کر سکتی ہوں. نہیں، مہینوں کے لحاظ سے عدت نہیں ہے، حیض کے حساب سے 3 پیریڈز. تو فرمایا کہ جب عورتوں کو طلاق ہو جائے تو 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پریگنینسی کا پتہ چل جاتا ہے. عدت اسی لیے عورت کو دی گئی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مرد کیوں عدت نہیں کرتا،
کیونکہ مرد پریگننٹ نہیں ہے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ یہ بھی جائز نہیں کہ پریگننٹ عورت اپنی پریگننسی چھپا لے اور پھر اس کے بعد کہ دوسری جگہ نکاح کر لے، کیونکہ بچے کا نسب مکس اپ ہو کے خراب ہو جائے گا۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی یہ چیز عقیدے سے ریلیٹڈ ہے، خوف سے، تقوی سے، یعنی اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے تو ہرگز ایسا نہ کریں، اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لیں۔ یعنی اگر شوہر جو ہیں وہ انہوں نے طلاق دے دی اور اس کے بعد ابھی عورت عدت گزار رہی ہے، ابھی اس کے 3 حیض پورے نہیں ہوئے ہیں، تو اس ٹائم کے اندر شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ اگر دوبارہ سے رجوع کر لیتا ہے، فزیکل ریلیشن شپ قائم کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر سے ساتھ رہیں گے، پھر سے ساتھ رہ سکتے ہیں، یعنی پھر ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے، یعنی جو رائٹس، جو حقوق و لباد ہیں وہ سیم ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، اور مردوں کے لیے ان پر ایک فضیلت ہے۔ اب وہ کون سی فضیلت ہے؟ اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد جو ہمارے اوپر ہمارے نگران بنائے گئے ہیں، ہمارے قوام بنائے گئے ہیں، ہمارے شوہر، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، تو کیونکہ وہ ہمارے لیے کماتے ہیں، مشکل اٹھاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ ہم تو اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے ملکوں میں تو یہی کانسیپٹ ہے نا، ہم تو کوئن کی طرح رہتے ہیں، ہمیں روز صبح اٹھ کے مزدوری نہیں کرنے باہر نکلنا پڑتا، لیکن ہمارے مرد کرتے ہیں۔ کمانے کی ذمہ داری مرد پہ دی گئی ہے، عورت پہ کہیں نہیں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ ذمہ داری دی ہے، پھر اس کا رتبہ بڑا رکھا ہے، کیونکہ ہر جگہ کام چلانے کے لیے ایک امیر چاہیے ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے۔ اگر ہر جگہ سب لوگ ڈائریکٹر بن کے بیٹھ جائیں گے تو کون کس کی بات مانے گا؟ ایک کہے گا میری سنو، ایک کہے گا میری سنو، تو ایک ہائرارکی ہوتی ہے۔ تو جس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے وہ CEO ہوتا ہے، جس کی اس سے کم ہوتی ہے وہ اس کے نیچے والے ڈیزگنیشن پہ ہوتا ہے۔ تو ہم عورتوں کی ذمہ داری گھر کی حد تک ہے، مردوں کا ذمہ داری کا سرکل باہر ہے، بہت بڑا ہے، تو ان کو ایک فضیلت ہے۔ طلاق رجعی، اب امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے 229، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یا تو عورت کو دستور کے مطابق روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم انہیں جو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، الا کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ بس اگر تمہیں ڈر ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیے میں وہ مال دے کر خلا حاصل کر لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ تو ورس 229 سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ طلاق دینے کا ایک قاعدہ ہے، 2 مرتبہ ہے طلاق، تیسری دفعہ کیا ہے؟ تیسری دفعہ طلاق ہوئی تو رشتہ ختم۔ 2 دفعہ تک یہ چوائس ہے کہ اگر پہلی دفعہ ایک طلاق دے پہلے مرد، اس کے بعد عورت اپنی 3 حیض تک عدت گزارے، اگر مرد اس سے اس 3 حیض کی عدت میں رجوع کر لیتا ہے تو دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے رہیں گے، 2 طلاقیں بچی رہیں گی۔ اور اگر وہ ایک طلاق دینے کے بعد 3 حیض کی عدت میں رجوع نہیں کرتا تو 3 حیض گزرنے کے بعد طلاق پہلی والی واقع ہو جائے گی اور عورت آزاد ہو جائے گی۔ اگر شوہر رجوع نہیں کر رہا تو 3 حیض کے بعد عورت آزاد ہے، ایک طلاق کے بعد بھی عورت آزاد ہے، اب وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ اور اگر 3 حیض کی عدت میں شوہر نے رجوع کر لیا تو پھر ایک طلاق ختم، 2 طلاقیں باقی ہیں، دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ رہیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد عورت نے شوہر نے عورت کو پھر طلاق دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ اب دوسری طلاق واقع ہو گئی، لیکن ابھی بھی 3 حیض کا ٹائم ہے۔ اگر اس نے رجوع کر لیا تو پھر سے ساتھ رہیں گے، اور اگر نہیں کیا رجوع تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سے عورت آزاد ہو جائے گی، پھر وہ دوبارہ سے کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی رجوع کرنے کا حق مرد کے پاس 2 دفعہ ہوتا ہے۔ وہ جو 3 حیض کا ٹائم عورت گزارتی ہے وہ پہلی طلاق کے بعد بھی گزارتی ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی گزارتی ہے۔ تو پہلی طلاق کے بعد 3 حیض کے اندر رجوع کر لو، ساتھ رہ سکتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد دوسری طلاق دی، ابھی بھی ٹائم ہے، 3 حیض تک پھر سے رجوع کر لو، پھر سے ساتھ رہ لیں گے۔ لیکن اگر سپوز 2 طلاقیں ہو گئیں اور 3 حیض کے اندر رجوع کر لیا اور ساتھ رہ رہے ہیں، تو اب کتنی طلاقیں بچی؟ صرف 1 بچی۔ جس دن وہ تیسری طلاق دی پھر یہ والا 3 حیض کا ٹائم اب نہیں ہے مرد کے پاس کہ وہ اس 3 حیض کے اندر عورت سے رجوع کر لے،
نہیں، تیسری طلاق دیتے ہی وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ بائن کا مطلب علیحدگی، پھر عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ پہلی طلاق کے بعد عورت اس گھر میں رہ سکتی ہے، دوسری طلاق کے بعد رہ سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر شوہر نے طلاق کا لفظ بول دیا تو فوراً اپنی ماں کے گھر چلی جائے، وہ اپنی عدت وہیں گزارے گی تاکہ ہو سکتا ہے شوہر اس سے رجوع کر لے۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، پھر کوئی عورت اپنی عدت گزارے گی اپنی پریگنینسی کی اگر ہے کچھ اس کے لیے، لیکن عدت گزرنے کے بعد وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، اور تیسری طلاق دیتے ہی مرد جو ہے وہ الگ ہو جائے گا، پھر وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو یہاں پر کی گئی ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور پھر عورت کو یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ نے مرد کو کہا کہ طلاق دے سکتا ہے، عورت کے پاس بھی حق ہے کہ اگر مرد طلاق نہیں دے رہا اور عورت کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے، تو وہ کورٹ جائے گی، قاضی سے جج سے بات کرے گی اور خلا کے لیے اپلائی کرے گی۔ طلاق اس کیس میں بھی مرد ہی دے گا، لیکن پھر یہ خلا کہلاتا ہے، پھر عورت جو ہے وہ اپنا مہر واپس کر دے گی۔ اور اگر مرد طلاق دے گا تو پھر ہر حالت میں کیا ہے، وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے۔ اگر ابھی تک اس کا مہر نہیں دیا ہے تو مہر ہر حال میں دینا ہے، وہ تو شادی کے وقت ہی دینا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اگر نہیں دیتے تو طلاق دے گا تو ہر حال میں مہر دینا ہے، اور اگر مہر دے چکا ہے تو بھی گفٹ دے کے رخصت کرنا ہے۔ یہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا، یعنی انسان ایک جاب بھی کر رہا ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں وہ ریزائن دیتا ہے، نوٹس پیریڈ دیتا ہے، اس کی فیئرویل ہوتی ہے، اسے گفٹ دیے جاتے ہیں، ہنسی خوشی گڈ بائی کہہ کے جاب سے جاتا ہے، اس کے بینیفٹس اسے بعد میں ملتے ہیں اتنے عرصے تک جاب کرنے کے۔ لیکن ایک عورت جو کتنے عرصے اپنے گھر میں جاب کرتی ہے، بچے پالتی ہے، شوہر کا خیال رکھتی ہے، گھر چلاتی ہے، اس کو وداؤٹ اینی نوٹس پیریڈ بس کھڑے کھڑے طلاق دی اور گھر سے باہر نکال دیا، پھر کہاں ہے طلاق و مرتان؟ پھر یہ 2-3 طلاقوں کا کانسیپٹ پھر کیوں دیا ہے قرآن نے اگر ایسے ہی نکالنا تھا؟ اس کو کوئی بینیفٹ دیے بغیر، کوئی اس کو نہ عدت نہ نوٹس پیریڈ، بس گھر سے نکالا، نہ اسے کچھ دیا۔ ٹوٹل اگینسٹ دا لاز، اگینسٹ شریعہ ہیں یہ باتیں جو آج ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ورس 230۔ پھر اگر وہ خاوند یعنی شوہر اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، سوائے ایک کیس کے، اور وہ کیس جو آپ جسے حلالہ کہتے ہیں کہ اب وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم کرے، پھر وہ مرد اسے طلاق دے، پھر وہ طلاق لے کے پہلے شوہر کے پاس واپس آئے۔ استغفر اللہ، اس سے بڑی توہین عورت کی کوئی ہو نہیں سکتی کہ سب کچھ جان بوجھ کے کرے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا، یہ حرام ہے یہ کرنا، حلالہ کرنا۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ وہ عورت اس کے لیے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے، یعنی وہ دوسری شادی کرے اور نیچرلی ایسا ہو کہ دوسرا شوہر مر جائے یا اسے طلاق دے دے، پلان کر کے نہیں ہو۔ پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں سابقہ میاں بیوی پہ اب کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، یعنی اب اس کیس میں وہ پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے یا مر جاتا ہے، اگر وہ دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو پہلی یا دوسری طلاق دو، پھر ان کی عدت پوری ہونے کو ہو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا ہے اسے یاد کرو، اور اس کتاب اور حکمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں۔ یہ ولی سے کہا جا رہا ہے کہ سپوز عورت پہلی طلاق کے بعد اپنے گھر آ کے بیٹھ گئی، ابھی 3 حیض نہیں گزرے ہیں، پہلا شوہر کہتا ہے میں اس سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، یا سپوز کہ 3 حیض کی عدت گزر گئی، پہلی طلاق ختم ہو گئی، لیکن 3 حیض کی عدت گزرنے کے بعد پہلا شوہر کہے کہ میں نے صرف 1 طلاق دی تھی، عدت گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا، میں دوبارہ سے اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں،
تو ابھی بھی آپشن ہے، نیا نکاح کر کے نئے مہر کے ساتھ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ 2 طلاق تک یہ آپشن بھی ہے، عدت گزرنے کے بعد بھی دوبارہ دونوں مل سکتے ہیں نئے نکاح کے ساتھ۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ولی بیچ میں آ جاتا ہے، نہیں اب تو میں تمہیں اس سے شادی دوبارہ نہیں کرنے دوں گا۔ تو یہاں فرمایا یہ نہ کرو۔ پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کریں، جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اب آگے اولاد کے مسائل آ رہے ہیں دودھ پلانے سے متعلق، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے، اسلام کہتا ہے عورت کے لیے فائدہ ہے، بہت سی بیماریوں سے بچ جاتی ہے عورت، بچے کے لیے فائدہ ہے، اس کی امیون سسٹم ڈیولپمنٹ کے لیے ہے کہ اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اس صورت میں باپ کے ذمے ہے کہ ان کی ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے، کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے، اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے۔ کیا ہے ذمہ؟ یعنی یہ سب باتیں تب تک ہوں گی، یعنی اگر طلاق بھی ہو گئی ہے اور طلاق ہونے کے بعد ایک ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ابھی بھی شوہر اس کا خرچہ دے گا، اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا، کیونکہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اور اگر باپ نہیں ہے تو اس کے وارث جو ہیں وہ اس کو خرچہ دیں گے، اس ماں کو جو ان کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اور ستایا نہیں جائے گا کہ وہ کہے کہ زیادہ خرچہ دو، نہ ماں کو ستایا جائے گا نہ باپ کو ستایا جائے گا۔ پھر اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، لیکن یعنی یہ چیز بھی میوچلی ایگری کرنے کے بعد، ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جیسے حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا تو کوئی نرس بھی رکھی جا سکتی ہے، جبکہ تم اس معاوضے کی ادائیگی کرو جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کیا ہو، یعنی وہ پیڈ ہو پھر وہ نرس۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب آگے بات آ رہی ہے بیواؤں کی، ورس 234۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پیچھے طلاق کی عدت تھی، اب بیوہ کی عدت ہے، وہ کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں انہیں اختیار ہے، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ آج سائنس بتاتی ہے کہ جتنا اسپیسیفک ہے نا 4 months اور 10 days، یہ ایک خاص عورت کی جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے کروموسومز میں، ہارمونز میں، اس سے وہ گزرتی ہے اور اس کے بعد پھر جا کے وہ یعنی عدت ختم ہوتی ہے، دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ ہیں، اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو۔ یعنی اگر کوئی بیوہ ہے اور وہ اپنی عدت گزار رہی ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹلی پروپوز نہیں کر سکتے، مرد جو ہیں وہ اشارے کنائے میں بات کر سکتے ہیں، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو، چھپ چھپ کے وعدے نہیں کرو کہ بس میں شادی کرنے کو تیار ہوں، اوپنلی نہیں کہہ سکتے، نہ خفیہ بلکہ اشارے میں، مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ تو نکاح کب ہوتا ہے؟ عدت پوری ہونے کے بعد۔ اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس تم مجھ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا، انہیں کچھ مال و متاع دے دو، وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ ورس 236۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ سپوز کہ نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح کے وقت مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اب کیا دینا ہوگا مہر؟
نہیں. اب یہاں پہ کیونکہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو کیا کرنا ہے، انہیں کچھ مال و متاع دے دو، یعنی کچھ گفٹ دے دو. اس کے خاندان میں دیکھ لو کیسا ہوتا تھا، کس طرح کا دیا جاتا تھا، یعنی اسے دینا ہے. اور اگر سپوز مہر مقرر ہو چکا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو پھر کیا کرنا ہوگا، نصف، آدھا دینا ہوگا. تو پھر آگے کیا فرمایا، اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس مہر کا نصف ادا کر دو. یعنی اگر فکس ہوا تھا تو آدھی پیمنٹ کرو، اگر فکس نہیں ہوا تھا تو کچھ بھی گفٹ دے دو. اور ہاں، وہ عورتیں جو چاہیں تو معاف کر سکتی ہیں، یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، اور تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب. یعنی اگر سپوز مرد یہ کہے کہ میں ہاف دینے کے بجائے پورا ہی دے دیتا ہوں تو یہ تقویٰ کے قریب ہے، اور عورت یہ کہے کہ مجھے مہر چاہیے ہی نہیں، میں معاف کرتی ہوں، تو یہ بھی تقویٰ کے قریب ہے. اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. اور ساری باتوں کے بعد، سارے مسائل کے بعد اب اللہ کی طرف کنیکشن جاتا ہے، اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو. یعنی جب طلاق ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ سارے مسائل، جھگڑے، سب چیزوں میں ایک اصل اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا کنیکشن ہے. تو بیچ میں سے بات آتی ہے صلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز، اس کو مفسرین نے کہا خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے رہو. کیونکہ عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تم نے یہ چھوڑ دی تو یہ ایسا ہے جیسے اب تمہارا اہل، عیال، مال، یعنی تمہاری فیملی، ویلتھ سب برباد ہو گیا. تو فیملیز کی بات چل رہی تھی تو اب نماز عصر کی بات آتی ہے. پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سواری نماز پڑھ لو. یعنی اگر خوف کی حالت میں ہو تو سواری پہ بھی نماز ہو سکتی ہے، پیدل بھی ہو سکتی ہے. پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے. یہ شروع میں ابتدائی حکم آیا تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا. پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں، اور اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے. یعنی کتنا دینے کی بات آ رہی ہے نا، ہم کیسے نکالتے ہیں، ہم تو جو گفٹ دیے ہوتے ہیں وہ بھی واپس لے لیتے ہیں. لڑکیاں کہتی ہیں ہمارا جہیز واپس کرو، لڑکا کہتا ہے جو کچھ تمہیں گفٹ دیے تھے وہ واپس کرو. لڑ جھگڑ کے، دھکے دے کے، چیزیں چھین کے ہمارے یہاں رشتے ختم ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے دے دلا کے، گفٹ دے کے رخصت کرو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. اینڈنگ ہو رہی ہے یہاں سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے، اور وہ کئی ہزار تھے. بعض کہتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں کسی اور امت کا واقعہ ہے کہ کوئی بیماری، کوئی وبا ایسی پھیلی تھی کہ وہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور کئی ہزار تھے. پس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسا قرض جس میں آپ یہ نہیں کہتے اس کے بدلے مجھے یہ چاہیے، بس آپ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، حلال مال، نیت سچی، واپس لینے کی کوئی اس میں آپ کی وہ نہیں ہوتی انٹینشن، اور دین کے کاموں میں. پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا اور فراخی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا. پھر جب ان پہ لڑنا فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ پہلے خود ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہاد فرض کیا تو منہ موڑ گئے.
ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ دنیاوی سوچ تھی نا کہ انہوں نے کہا طالوت تو ایک عام سا انسان ہے، کسی سردار کو بنانا تھا اگر بادشاہ بنانا تھا تو انہوں نے کہا ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور طالوت یعنی اسے مال کی وسعت نہیں ملی۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پہ چن لیا۔ تو یہ ان کے نبی سے کنورسیشن چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت دے رہے ہیں، بادشاہت دے رہے ہیں، حکمت دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں زبان میں فصیح نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دربار میں فرعون کے جا کے کہا کہ وہ کرو، دعویٰ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن جیسا معجزہ دیا۔ تو یہ اللہ کی چوائس، اللہ جسے چنے۔ تو طالوت کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت دی تھی اور علم دیا تھا، اور اس کو بادشاہ بنایا تھا۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں ان پہ عذاب آئے، ان پہ بہت سی قوموں نے قبضے کیے، ان کی تورات جو تھی اس کے نسخے جلا دیے، ختم ہو گئے۔ بعد میں حافظے کے ساتھ تورات لکھی گئی جو میمورائز تھی ان کے اسکالرز کو، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو معجزہ تھا، عصا تھا، من و سلوہ تھا، وہ سب چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے سنبھال کے رکھی تھیں، وہ سب گم گئیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کے نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے، اس کی بادشاہی کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق جو گم گیا تھا، وہ باکس جس میں یہ چیزیں تھیں، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزماتا ہے، بس جس نے اس سے سیر ہو کر پانی پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے۔ ہاں کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو حرج نہیں۔ دیکھیں یہ ہے ہر قدم پر ٹیسٹ۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی بڑی بڑی نعمت کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو بڑی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں اور اللہ کہتا ہے نہیں، اس کو نہیں ہاتھ لگانا، پھر وہ بڑی چیز تمہیں ملے گی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم راستے میں ہی رک جاتے ہیں، ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے، ہم آگے تک جاتے ہی نہیں اور وہیں پہ ہی رک جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ سب کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے نا، کہ ایک بڑی نعمت ملنے والی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم اس سے پہلے ہی چھوٹی سی چیز کے پیچھے پڑ کے وہ چھوٹی چیز لے کے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بدلے بڑی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں ہدایت ملنی ہوتی ہے، کوئی قرآن کا علم ملنا ہوتا ہے، لیکن راستے میں کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی نے کورس میں ایڈمیشن لیا، 1 سال گزرا تھا، اس کے بعد ان کو کہیں سے آفر آ گئی، کوئی جاب کی، یونیورسٹی کی، وہ چھوڑ چھاڑ کے وہ کہتے ہیں نہیں میں تو وہاں جا رہی ہوں، وہ زیادہ ضروری ہے، ان کا دل وہاں ہوتا ہے، وہ ایک بہترین چیز چھوڑ کے کسی اور چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ امتحان تھا کہ طالوت جب فوج کو لے کے گیا لڑنے کے لیے تو راستے میں پانی آیا، انہوں نے کہا ہمیں تو پینا ہے، انہوں نے کہا نہیں اللہ نے تمہارا امتحان رکھا ہے کہ بس تھوڑا سا پینا، زیادہ نہیں، اگر زیادہ پی لیا تو مجھ سے نہیں۔ تو پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ پھر جب وہ طالوت نے نہر پار کی اور لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں، کیونکہ اتنا جب پانی پی لیا تو اب وہ جو اصل مقصد تھا وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، پیچھے رہ گئے، اللہ کی بات نہیں مانی تھی۔ وہی نا، جو چیز تمہیں اچھی لگے ضروری نہیں وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اس وقت پانی اچھا لگ رہا تھا لیکن وہ اچھا نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کئی بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پہ غالب آئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب وہ جنہوں نے پانی پیا تھا وہ تو لڑ ہی نہیں پائے، جو تھوڑے سے لوگ تھے وہ صرف لڑ سکے، لیکن اللہ نے انہی کو قوت دی ان کے صبر کی بنا پہ، کیونکہ انہوں نے کیا دعا کی تھی، اللہ نے کہا نا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پہ نکلے تو انہوں نے کہا
ربنا افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، ہمارے قدم جما رکھ، اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت ینگ لڑکے تھے، ایک سولجر تھے، فوج میں تھے، اور انہوں نے کہتے ہیں وہ جو سلنگ شاٹ ہوتا ہے نا غلیل، اس سے جالوت کو مارا، اور جالوت کی بلڈ بہت اسٹرانگ تھی، کوئی اسے نہیں مار سکتا تھا، اور وہ مر گیا۔ اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور جو چاہا اسے سکھایا، اور اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا سیکنڈ پارہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھرڈ پارہ ہم دیکھیں گے۔ اس پارے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں قدم قدم پر امتحانات رکھے ہیں، کہیں پہ ہمارے سامنے اٹریکشنز رکھے ہیں۔ جنت جو ہے وہ کانٹوں سے گھری ہوئی ہے، دنیا جو ہے، جہنم جو ہے وہ اٹریکشن سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں یہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، اسی لیے دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ لیکن جب ہم ان اٹریکشنز سے کے بجائے اپنی جنت کی فکر کرتے ہیں، ان اٹریکشنز کو یاد کرتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایزیلی ہر امتحان سے صبر کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو دنیا کی چیز چھوڑی ہوتی ہے نا وہ بھی مل جاتی ہے، جو اللہ کے لیے جو امتحان جیسے اس وقت امتحان ہوا نا کہ یہ پانی مت پینا، انہوں نے نہیں پیا پانی، صبر کے ساتھ گزر گئے، کیونکہ آگے فتح ملنی تھی، تو وہ فتح بھی مل گئی، اور پھر کیا ہوا، وہ پیاس بھی اللہ نے بجھا دی، ملک مل گیا، حکومت مل گئی، بادشاہی مل گئی۔ تو ایک بڑا پانی کا تالاب جب ملنے والا ہو اور اس وقت آپ سے کہا جائے کہ آپ ابھی صبر کر لیں، جیسے روزہ رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی آپ نے جوس پینا ہے، پانی پینا ہے، سب کچھ پینا ہے، لیکن ابھی صبر کر لیں، تو افطار کر کے سب مل جاتا ہے نا۔ لیکن وہ جو روزے کی حالت میں ڈرنک چھوڑتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کا ثواب میں خود دوں گا، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو زندگی میں ہر بڑے بڑے اجر کے پیچھے، ہر بڑی بڑی آزمائش کے پیچھے بڑے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر کے آزمایا، اس کے پیچھے بہت بڑا اجر تھا، ایک بہت بڑی اسٹرانگ نیشن بنانا تھا۔ اللہ نے اتنے مشکل احکامات دیے، شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، ایسے خرچ کرو، یہ کام چھوڑ دو، ایسے طلاق دو، ایسے فیملی ریلیشن شپس قائم کرو۔ یہ سارے احکامات کیوں تھے؟ تاکہ زندگی میں سکون آئے، آخرت بن جائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس آخرت کو چھوڑ کے اپنی دنیا بنانے کی فکر کی۔ آج نہ دنیا میں سکون ہے، نہ آخرت میں کامیابی ملے گی اگر اسی راستے پہ چلتے رہیں۔ تو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔